अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है इरम राहील का तू है मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। मिस फारा आपको सर मतीन बुला रहे हैं, नूर अपनी जगह पर बैठती हुई बोली। लहजा धीमा था। फारा ने मॉनिटर से निगाह हटाकर उसे देखा, जिसका चेहरा बुझा हुआ था। उसे नूर से कुछ पूछने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा हो गया था कि उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 2-3 महीने पहले तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था कि उनकी कंपनी के ओनर को ये कंपनी सेल करने की जाने क्यों ज़रूरत आन पड़ी, और साथ ही वहाँ काम करते वर्कर्स को धचका लगा जब उन्हें ये बताया गया कि ये कंपनी सेल की जा रही है। तो जो नए ओनर होंगे उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो इन्हें भी बतौर स्टाफ रखेंगे या अपना नया स्टाफ मुतारिफ करवाएंगे। सबकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी, लेकिन एकदम ऐसी आफत से सब अपने अपने कंफर्टेबल जोन से निकले। फारा एचआर डिपार्टमेंट में थी। उसकी जॉब अच्छी थी, सुबह 9 से शाम 5। बाकी सब की तरह उसे भी दुख हुआ था और परेशानी नई नौकरी के लिए, जो आजकल मुश्किल से ही मिलती हैं, और मिल जाएं तो दोबारा से सब वही नई जगह एडजस्ट करना, वही लंबा प्रोसेस जिसमें महीने लग जाते थे। उसकी कोशिश यही थी कि वो इधर ही टिक जाए। यूं भी 1.5 साल हो गया था उसे यहाँ, लेकिन देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर होता है। वो बहुत सी दुआएं मांगती वहाँ से उठी थी। अंदर ही अंदर घबराहट सी भी हो रही थी। दरवाजे के पार जाने क्या फैसला होने वाला था। दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से मतीन साहब की आवाज़ आई तो वो दरवाज़ा खोलती अंदर गई। अस्सलाम वालेकुम। पहला कदम रखते ही उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई थी। कुछ पल के लिए वो थमी। कमरे में 3 अफराद मौजूद थे, सब उसकी तरफ मतवज्जा थे। आइए मिस फारा, प्लीज़ बैठिए। मतीन साहब ने अपने साथ कुछ फासले पर रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो संभल कर आगे बढ़ी। शुक्रिया। वो संजीदा सी बैठ गई। चेहरा इस वक्त बिल्कुल स्पॉट था। मिस फारा, ये हैं कंपनी के नए ओनर फरहाद मलिक और उनके साथ बाबर साहब। सर, ये हैं मिस फारा इकराम। इन्हें हमारे साथ काम करते 1 साल और 7 माह हो चुके हैं। इस पूरे अरसे की इनकी जो भी कारकर्दगी है वो आपके सामने है, और मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि ये उन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है। कंपनी का नया ओनर फरहाद मलिक अपने सामने पड़ी फाइल को देखते हुए मतीन साहब की बात सुन रहा था। मतीन साहब यहाँ के हेड थे। सैयद साहब, जिनकी ये कंपनी थी, उनके बाद मतीन साहब इस कंपनी को लुक आफ्टर करते थे और इस वक्त भी नए ओनर की मदद कर रहे थे। फारा की नज़रें मेज़ पर पड़ी पानी की बोतल पर मस्कूर थीं। वो खामोश थी और वही खामोशी उसके वजूद का हसार किए हुए थी। उसने मतीन साहब की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। फरहाद मलिक ने फाइल से निगाह उठा फारा पर सरसरी निगाह डाली, लेकिन ये निगाह डालने वाला ही जानता था कि ये निगाह हरगिज़ सरसरी ना थी, सिर्फ सरसरी का तासुर दिया गया था। इम्प्रेसिव। 1.5 साल में सिर्फ 3 छुट्टियाँ। ये फरहाद मलिक के साथ रखी कुर्सी पर विराजमान बाबर साहब थे। फारा खामोश रही। क्या बोलती? एकदम उसका दिल इस सब से उचाट हुआ था, और जिस नौकरी का वो सोचकर परेशान हो रही थी, उस वक्त कहीं पसे पुस चली गई थी। दिलो दिमाग में जाने क्या क्या तूफान से उठने लगे थे, जो इसे इस कमरे से कहीं दूर ले गए थे। वो गायब दिमागी से सामने बोतल पर नजरें जमाई थी। बहुत खूब, आपकी कारकर्दगी वाकई काबिल सताइश है मिस फारा। बाबर साहब का लहजा तारीफी था। मतीन साहब मुस्कुराए। फरहाद ने नजरें फारा पर जमाई। कमरे में बैठे तीनों अफराद उसकी तरफ मतवज्जा थे, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही थी वो इस वक्त माहौल से गायब थी, और ये बात वो तीनों भांप गए थे कि फारा इकराम ज़हनी तौर पर यहाँ हाजिर नहीं थी। फारा इकराम, धोखेबाजी तो तुम्हारे खून में है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ूं। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। मिस फारा, मतीन साहब ने उसे दूसरी बार पुकारा था जब वो चौंक कर गायब दिमागी से उनकी तरफ देखने लगी। आप ठीक हैं? बाबर साहब को तशवीश हुई। जी। फारा ने लबों पर जुबान फेरी और खुद पर काबू पाया। उस दौरान भूले से भी उसने फरहाद पर निगाह नहीं डाली थी, जबकि वो कुर्सी से टेक लगाए उसी पर नजरें टिकाए था। उसके चेहरे के एक एक तासुर और उतार चढ़ाव को जांच रहा था। आप ठीक नहीं हैं मिस इकराम। फरहाद ने इसी तरह अपने अंदाज में कोई तब्दीली लाए बगैर उसे देखते हुए कहा। अपनी निगाह उठाने के लिए फारा ने उस पल कितनी हिम्मत की वही जानती थी। उसने अपनी निगाह में ज़माने भर की सर्द महरी समोई थी। आई एम फाइन, यू कैन कंटिन्यू।
دونوں کی نظریں ملی تھیں، گویا ایک جنگ چھڑی ہو۔ اس کے دیکھنے پر بھی فرحاد نے اس پر سے اپنی نگاہ نہ ہٹائی۔ کمرے میں موجود باقی دونوں افراد خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے خاموش تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا خاموش نہیں ہیں۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ متین صاحب نے سوچا کہ انہیں فارا کو ہلانا چاہیے، لیکن سامنے بیٹھے فرحاد ملک بھی تو جیسے ڈیٹ بنے کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ اسی پل بابر صاحب کا فون بجا تو وہ معذرت کرتے کال پر بات کرنے کے لیے آفس سے باہر نکل گئے۔ متین صاحب، میں آپ کو کچھ دیر بعد بلاتا ہوں۔ فرحاد نے نگاہ ہٹائی تو اتنا کہا۔ متین صاحب جی سر کہتے باہر چلے گئے۔ کمرے میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ بمشکل 10 سیکنڈ گزرے ہوں گے جب فارا اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارا کے چہرے پر ناگواری چھائی، آنکھوں میں آج بھی کمال کی دکھتی ہو۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے پرسکون سا اسے نظروں کے حصار میں لیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ فارا نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی بات پر فرحاد کا انداز پرسکون نہ رہ سکا۔ اس کی سبکی محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے دل میں لاہٹ دیکھ کر فارا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ فرحاد کے اندر طوفان اٹھنے لگا۔ اور تم آج بھی برداشت نہیں کر سکتے فرحاد ملک؟ فارا کا انداز افسوس بھرا تھا۔ وہ کہہ کر پلٹ رہی تھی جب فرحاد نے اسے بازو سے کھینچا اور کھینچتے ہوئے آفس میں پڑے صوفے کی طرف لے جا کر پھینکا۔ جنگلی انسان، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ جو اپنے دھیان میں پلٹ کر باہر نکلنے کے ارادے سے تھی، سنبھل نہ سکی اور صوفے پر گرنے کے بعد غصے اور ناگواری کے ملے جلے احساس سے چیخی تھی۔ چپ! تمہاری تو پتہ نہیں، لیکن میری عزت ہے۔ فرحاد نے کھراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی۔ اس کی بات پر فارا کے اندر طوفان سا اٹھا۔ غصے سے بھرپور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر جمع اس کا ہاتھ ہٹانے لگی، جس سے وہ دونوں مزید نزدیک ہوئے تھے۔ فرحاد جانتا تھا اس کی بات سے اسے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ بخوبی قریب سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو بھرپور زور لگا رہی تھی۔ فرحاد نے گرفت ڈھیلی کی تو کچھ پل کے تنگ و دو کے بعد وہ کامیاب بھی ہوئی، اور اس زور آزمائی کی وجہ سے فارا کی سانس پھول گئی۔ اسے کچھ پل لگے اپنا سانس بحال کرنے میں۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، عمل بھی اور اس کا رد عمل بھی۔ اور اسی دوران فرحاد نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے فارا نے بیچ میں ہی جھٹک دیا اور غصے سے فرحاد کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ اس وقت فارا کو اس کی حالت اور باتوں پر اتنا طیش تھا کہ وہ خود پر قابو کھو چکی تھی۔ میری بات غور سے سنو، میرے سامنے عزت کی بات مت کرنا۔ عزت کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، نہ ہی تم سے لے کر کھاتی ہوں۔ سنبھال کر رکھو اپنی نوکری، اور آئندہ مجھے چھونا مت۔ شدید غصے میں بولتی وہ اس کا گریبان چھوڑ کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ لہراتا ہوا فرحاد کو چھو کے گیا۔ چھوٹی سی بات پر غصہ کرنے والے فرحاد کو اس کے گریبان پکڑنے پر ذرا غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کو بہت قریب سے صرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو، اس کے ہلتے لبوں کو، اس کی آنکھوں کو، جن میں صرف نفرت تھی، بھرپور نفرت۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تھا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اس کی خوشبو فرحاد کے پاس تھی۔ فرحاد اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سامنے کی، جس پر ہلکا سا لپسٹک کا نشان تھا جو فارا کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے ملا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ بے بسی سے کیسے مچل رہی تھی۔ فرحاد کو اس پر ترس آیا۔ اتنا ڈھونڈا فارا اکرام تمہیں، اور کہاں چھپی ہوئی تھی تم؟ وہ اپنے کیبن میں آئی اور جلدی جلدی چیزیں رکھنے لگی۔ نور جا چکی تھی۔ متین صاحب نے اس کو غصے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتے، وہ ادھر ادھر بھی دیکھے بنا تیزی سے باہر نکلی تھی۔ لگتا ہے انہیں بھی فارغ کر دیا ہے، شکر ہے میں بچ گیا ہوں۔ وہ اس کی حالت سوچتے خود شکر کرنے لگے۔ کیا ہوا سر؟ بابر صاحب کمرے میں آئے تو وہ اسی طرح صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، ایسا کریں آج کو سب کام ختم کریں، میں گھر جا رہا ہوں، باقی کا کل کنٹینیو کریں گے۔ وہ ٹیبل کے قریب آیا، فارا اکرام کے ڈاکومنٹس کا فولڈر لیا اور اپنی جگہ اٹھتا بولا، جی سر، اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے کال کر لیجیے گا، گڈ بائے۔ فرحاد کہہ کر باہر نکلا تھا۔ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ میرے اور اس کے کب ایسے تعلقات رہے ہیں کہ اس انداز میں بات کرے مجھ سے؟ اور اب کیوں آیا ہے وہ؟ نہیں، وہ نہیں آیا۔ یہ میری منحوس قسمت پھر سے مجھے وہیں لے آئی ہے۔ پورے راستے میں اس کا دماغ اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا، اور سوچ سوچ کر اس کے جسم میں انگارے بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر اس انسان کا قتل کرائے جس کا نام فرحاد ملک تھا۔ ویسے تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ پر آتی جاتی تھی، اس نے ٹائمنگ ہی اس حساب سے سیٹ کی تھی
کہ اسے آنے جانے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج وہ غصے میں بے وقت باہر نکلی تھی تو کیب لی اور سارا راستہ کرتے ہوئے طے ہوا۔ باجی مس ہیلو میم۔ اپنی عادت سے مجبور وہ سوچنے کم کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ ڈرائیور اسے متوجہ کر کے تھک گیا، لیکن وہ ویسے ہی گم رہی۔ تنگ آ کر اس نے گاڑی روکی اور پیچھے کو پلٹا۔ باجی جی آگے گھر کا راستہ آپ بتائیں گی یا یہاں راستے سے کسی کو روک کر پوچھوں یا مین روڈ پر اتاروں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لوگوں کو کیسے پتا میرے گھر کا راستہ؟ عجیب بات کر رہے ہو تم، اور مین روڈ پر کیوں اتارو گے؟ پہلے ہی غصے سے برا حال تھا، ڈرائیور کی بات نے اور پارا چڑھا دیا۔ تو باجی جی پچھلے 10 منٹ سے میں آپ کو بلا رہا ہوں، بتائیں کس طرف جانا ہے آپ نے؟ لیکن مجال ہے آپ نے کسی بات کا جواب دیا ہو۔ اگر آپ اب بھی جواب نہ دیتی تو میں تو پکا سمجھا تھا آپ بحری ہیں۔ عجیب انسان ہو، کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بحری ہیں؟ چلو گاڑی سٹارٹ کرو، میں بتاتی ہوں، فارا نے اس کی نقل اتار کر کہا۔ چلیں باجی جی اتنا غصہ نہ کریں میری بات کا، آپ ہی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق تھوڑی ہے۔ ڈرائیور بھی باتوں کا شوقین لگتا تھا۔ اچھا آگے سے بائیں طرف گلی آئے گی، ادھر جانا ہے۔ فارا نے بات ختم کرنا چاہی۔ یہ لو، گھر آنے پر فارا نے اسے کرایہ دیا۔ باجی جی پریشان نہ ہوا کریں، 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کر گزارا کریں۔ یہ کیا بندہ اب بولے اور سنے بھی نہ؟ وہ پلٹ رہی تھی جب ڈرائیور کی بات پر رکی۔ بھلا آدمی تھا، لہجہ بھی سادہ تھا۔ فارا ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا کر پلٹ گئی۔ آج کا دن بدترین دن تھا، دروازے کے تالے میں چابی گھماتے ہوئے اس نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ کمرے میں آتے ہی موبائل والیٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا اور ساتھ ہی فارا اکرام کی فائل بھی۔ 10 منٹ کے پرسکون شاور کے بعد دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ ذہن مسلسل سوچوں کے چکر میں تھا۔ اب بھی تولیے سے بال خشک کر کے تولیہ صوفے پر اچھال دیا۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اونچا لمبا قد، یوں ہی بکھرے بالوں سمیت وہ بیڈ پر نیند دراز ہوا اور فائل پکڑی۔ فارا اکرام، اور آگے آفس سے متعلق اس کی مزید تفصیل لکھی تھی۔ فرحاد کی نگاہ ایڈریس پر جمی تھی۔ 2 سے 3 بار اس نے ایڈریس پڑھا اور فائل میں موجود باقی کی تفصیل پڑھنے لگا۔ محترمہ خاصا اچھا ریکارڈ رکھتی ہیں، کاش مزاج بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ان کا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا اور فارا کا دیا گیا نمبر سیو کرنے لگا۔ نمبر لکھنے کے بعد نام لکھنا تھا۔ وہ فارا بھی لکھ سکتا تھا، لیکن لکھا نہیں فارا نہیں۔ نمبر دیکھتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں کے بیچ دباتے وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی اور انگلیوں نے قیمتی ٹچ موبائل پر جو لکھا تھا وہ تھا مائی جین۔ بہت عرصے بعد ایک خالص اور مطمئن سی کیفیت نے فرحاد ملک کے دل و دماغ کو پرسکون احساس سے نوازا تھا۔ جو بھی تھا، فارا اکرام سے مل کر اسے جو خوشی محسوس ہوئی، اس میں وہ سب کچھ نظر انداز کر گیا تھا۔ سب کچھ یہ بھی کہ وہ بھی ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے اسے دکھ اور تکلیف دی تھی۔ ماما نے بتایا آج تم جلدی آ گئی۔ سوہا چائے کے 2 کپ لیے اوپر آئی تھی۔ اسے باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس رکھی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہی ٹھیک۔ فارا کیا ہوا ہے، جاب ختم ہو گئی کیا؟ اس کا بجھا اور اداس چہرہ دیکھ کر سوہا کو تشویش ہو رہی تھی۔ سوہا کو بتایا تھا اس نے جاب کا، اسے لگا فارا اسی وجہ سے پریشان ہوگی۔ ختم ہو گئی، فارا نے کپ اٹھا کر سپ لیتے ہوئے کہا، تو کچھ پل کے لیے سوہا بھی خاموش ہو گئی۔ کوئی بات نہیں یار، کہیں اور ہو جائے گی، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ سوہا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر تسلی دی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ فارا نے اس بات میں ہولے سے سر ہلایا۔ سوہا اس کا دھیان بٹانے کے لیے دور دور کی باتیں کرنے لگی۔ فارا خود بھی سوچ سوچ کے تھک چکی تھی۔ سوہا سے بات کر کے کچھ دیر کو صحیح وہ ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رات کو سوتے وقت پھر وہی سب گھومنے لگا۔ نیند کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تمہاری تو پتہ نہیں، لیکن میری عزت ہے۔ اس کے کانوں میں فرحاد کی آواز گونجی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے بولتا وہ فارا کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ ہاں تو تم لوگوں کی ہی تو عزتیں ہیں، باقی سب تو بیکار ہیں۔ فارا کے دماغ میں اس کی بات بیٹھ گئی تھی۔ اس بات سے تکلیف ہی اتنی پہنچی تھی۔ وہ تھک کے اٹھ بیٹھی۔ دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے، جہاں کوئی نہ ہو۔ کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی اور نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے شدت سے سلیپنگ پلز کی اہمیت کا احساس ہوا جو اس کے پاس نہیں تھی اور رات کے وقت مل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تھک رہی تھی دماغ میں گھومتی باتوں سے، اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم فرحاد، اور دوبارہ کبھی تمہیں نہ دیکھوں۔
نفرت کی انتہا پر جا کر اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی، لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں۔ پوری رات بے آرام ہی کٹی۔ 3 بجے کے قریب جا کر اعصاب نے جواب دیا تو جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آج کا دن کتنا روشن ہے، یا مجھے ہی لگ رہا ہے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے کھڑکی سے سنہرے دن کو چمکتے دیکھ کر سوچا اور مسکرا دیا۔ فارا کے برعکس اسے بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر تنقیدی نگاہ ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آج فل بلیک میں ڈریس اپ ہوا تھا، رنگت چمک رہی تھی اور ہڈ بھی کافی چمک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو فضل کو بھی آج کچھ تو الگ ہی لگا۔ صاحب جی، شادی پر جانا ہے کیا؟ نہیں، کیوں؟ وہ کچھ نہیں، ایسے ہی، فضل گڑبڑایا۔ اچھا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ جی سب تیار ہے، ابھی لایا۔ فضل کچن کی جانب گیا تو فرحاد نے موبائل آن کیا۔ نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد دل کو خود بد سی ہوئی۔ جلدی سے کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر مائی جیم پر کلک کیا تو دوسری جانب رنگ ہونے لگی۔ کان پر لگایا تو بیل ہو رہی تھی، لیکن کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ فضل ناشتہ لگانے لگا تو اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ فضل سوچ رہا تھا آج صاحب کو کیا ہوا ہے؟ روز سے بالکل الگ دکھ رہے ہیں۔ روز تو اتنی سیریس ہوتے ہیں اور کام کام اور کام بس، لیکن آج کچھ تو ہوا ہے۔ کیا بات ہے فضل؟ فضل کی نظریں مسلسل خود پر جمی محسوس ہوئی تو فرحاد نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں صاحب جی، آج آپ بہت بدلے لگ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ جی صاحب، فضل کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آگے کیا بات کرتا؟ وہ خوش تھا اپنے صاحب کے لیے کہ فرحاد صاحب آج بہت عرصے بعد بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ اب وجہ کچھ بھی ہو، اسے کیا کرنا تھا جان کر۔ بابر صاحب، آج میں سیدھا نئی کمپنی ہی جاؤں گا، آپ بھی وہیں آ جائیے۔ کمپنی کا نیا نام اور اس کے متعلق بات بھی ہو جائے گی۔ وکیل صاحب کو بھی فون کر دیجئے، وہ بھی وہیں آئیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فرحاد نے فون پر بات مکمل کی اور کپ میں بچی چائے پینے لگا۔ صاحب جی، آج لنچ یا ڈنر میں کچھ اسپیشل کھائیں گے آپ؟ لنچ پر آنا تو مشکل ہے، ڈنر میں سبزی بنا لینا کوئی بھی۔ جی صاحب ٹھیک ہے۔ اوکے فضل، اللہ حافظ۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتا اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتا بولا۔ اللہ کی امان صاحب جی۔ شکریہ فضل، فرحاد نے فضل کو مسکرا کر کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بابر صاحب، مجھے اپنے آفس روم کا ڈیکور بھی چینج کرنا ہے اور آفس میں بھی کچھ تبدیلی کروانی ہے۔ اس کام کو آپ 2-3 دن تک کروائیں، زیادہ دن نہیں لگنے چاہیے۔ جی سر، ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی ہم نئے اسٹاف کے لیے انٹرویو کریں گے، جب تک آپ یہ سب سیٹنگ بھی مکمل کر لیں۔ اوکے سر، میں اس سلسلے میں فون کر کے ابھی کام شروع کرواتا ہوں۔ گڈ، فرحاد نے کہا تو بابر صاحب سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ اور متین صاحب، آپ کے ساتھ بھی بات ہو جائے۔ فرحاد بابر صاحب کے نکلنے کے بعد متین صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جو خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ کو اسپیشل سعید صاحب نے ریفر کیا ہے مجھے۔ ان کو آپ پر بھرپور اعتماد ہے، لیکن مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ میں آپ کو چانس دے رہا ہوں۔ آپ کی پرفارمنس پر منحصر ہے کہ آپ خود کو اس کمپنی کے لیے اہل ثابت کر سکیں گے یا نہیں۔ جی سر، تھینک یو، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو کل کے باقی جو ورکرز رہ گئے تھے ان کے ساتھ آج بات کرتے ہیں۔ بابر صاحب بزی ہوں گے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ جی سر، تو میں بلانا شروع کروں؟ 10 منٹ بعد آپ آئیے، پھر شروع کرتے ہیں۔ ایسا کریں آپ مس فارا کو بھیجیں۔ اوکے سر۔ مس فارا سر، آپ نے تو انہیں جاب سے نکال نہیں دیا تھا؟ فرحاد کہہ کر فائل کھول چکا تھا۔ جب متین صاحب بھی اٹھتے ہوئے روانگی سے پہلے تو ہاں کہہ گئے، پھر یاد آنے پر بتایا۔ کیا مطلب؟ فرحاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ واضح انداز میں بدلاؤ آیا تھا۔ سر وہ تو نہیں آئی شاید آج، کیونکہ کل جب وہ گئیں کافی غصے میں تھیں، میں سمجھا آپ نے انہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ نہیں، وہ جاب پر ہیں، آپ دیکھیں اگر وہ آئی ہیں تو بھیجیں آفس، نہیں تو مجھے آ کر بتائیے، بلکہ رکیے میں خود معلوم کرتا ہوں۔ فرحاد نے فون اٹھا کر نمبر گھمایا۔ یس، مس فارا آئی ہیں؟ نو سر۔ اوکے، انہیں کال کر کے ان کے نہ آنے کی وجہ معلوم کیجیے اور مجھے انفارم کیجیے۔ فرحاد نے فون رکھا اور اپنا موبائل پکڑا۔ وہ فارا کو فون کرے یا نہ کرے اسی کشمکش میں تھا۔ سر، تو میں لے کر آؤں فائل؟ 10 منٹ ہونے والے ہیں۔ نہیں، آپ جائیے، میں آپ کو بعد میں بلاتا ہوں۔ جی سر۔ وہ نہیں آئی، اور یہ میں نے سوچا ہی نہیں، اگر وہ پھر سے، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سکون بے سکونی میں بدل چکا تھا، بلکہ سب بدل چکا تھا۔ انٹر کام کی گھنٹی نے اس کی سوچ کو توڑا۔ سر، مس فارا کے نمبر پر کال جا رہی ہے، لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ کافی بار ٹرائی کیا، بٹ نو رسپانس۔ اوکے، فرحاد نے فون رکھا تھا، ساتھ ہی دل کہیں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔
کیا کروں اور کیا نہ کروں کی کشمکش میں وہ وہیں بیٹھا تھا۔ ساری سرشاری پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ جانے کیا وقت تھا جب دروازے پر کوئی مسلسل دستک دے رہا تھا، جو پہلے مدھم اور اب صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن آنکھیں تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دروازے پر بھی کوئی ڈیڑھ ہی تھا اور فارا کو اندازہ ہو چکا تھا یہ کون ہوگا۔ اف، وہ جھنجھلا کر اٹھی تھی، کپڑے درست کرتی، الٹا سیدھا دوپٹہ لے کر گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی۔ کیا ہے؟ دروازہ کھول کر داڑھی تھی۔ بی بی جی، آپ جاگ رہی تھیں؟ میں سمجھی سو رہی تھیں آپ۔ نصرت نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ مر رہی تھی، لیکن تم نے مرنے نہیں دیا۔ اچھا بولے بی بی جی، دن کے 12 بجے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا پتہ کب قبول ہو جائیں۔ ہو ہی نہ جائیں قبول، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ پھر دانت نکالنے لگی۔ وہ نیچے بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی، آپ کو کہوں دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھائیے گا آج۔ اس کے کہنے پر فارا نے پلٹ کر گھڑی دیکھی۔ 12:15 ہو رہے تھے۔ اتنی دیر تک سوتی رہی وہ۔ اچھا، انہیں کہہ دو میں آ جاؤں گی، اس نے پلٹ کر کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ فارا بھی دروازہ بند کر کے اندر آئی، صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں اور ایک آنکھ کھول کر پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ کتنا سوئی آج میں، سوچتی ہوئی پھر آنکھیں موند گئی۔ 10 منٹ کی اونگ لینے کے بعد اٹھی اور واش روم کی جانب گئی۔ نہا کر آئی، کپڑے بدلے، کچن میں جا کر کپ میں دودھ نکالا، مائکرو اوون میں 1 منٹ 20 سیکنڈ ٹائم سیٹ کیا، پھر بسکٹ نکالے، پلیٹ پکڑی، اوون میں سے کپ نکالا، ٹی وی آن کرتی، پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد ریموٹ کے لیے ادھر ادھر نگاہ گھمائی تو وہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ پلیٹ رکھ کر ریموٹ پکڑا اور ساتھ ہی موبائل بھی۔ ٹی وی آن کیا، نیوز لگا لی، 7 بسکٹ دودھ میں ڈبویا اور کھانے لگی۔ 4 بسکٹ کھانے کے بعد دودھ کا سپ لیا، پھر موبائل آن کیا۔ اب ایک ہاتھ میں موبائل تھا، دوسرا ہاتھ دودھ میں بسکٹ ڈبو رہا تھا۔ اتنی مس کالز! حیرانگی سے آنکھیں کھولیں۔ آفس سے 15 مس کالز، اور یہ نمبر کس کا ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ فون کروں؟ اس نمبر سے 11 مس کالز آئی ہیں، شاید کوئی جاننے والا ہو۔ کال بیک کروں کہ نہ کروں؟ کرتی ہوں، بولوں گی نہیں جب تک آگے سے کوئی نہیں بولتا۔ سوچ کر اس نے نمبر پر انگلی رکھی تو بیل ہونے لگی۔ لاؤڈ سپیکر آن کیا اور ٹی وی کا والیوم بند۔ اسی وقت کال پک ہوئی۔ ابھی دوسری بیل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ خاموش ہی رہی۔ ہیلو فارا۔ فارا کا بسکٹ ڈبوتا ہاتھ کپ کے اندر نہیں باہر پلیٹ کو لگا، ساتھ ہی سانس اٹکا تھا اور آنکھیں تو پوچھو مت، ضرورت سے زیادہ باہر آئی تھیں۔ جلدی میں اس نے فون کاٹنا چاہا، لیکن فون کو لاک لگ گیا، جو جلد بازی میں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فارا سن رہی ہو؟ ہیلو، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ سیانے صحیح کہتے ہیں، پنجابی میں ایک کہاوت تھی، کالیاں آگے ٹوئے، مطلب وہ طلب کو جانے دیں۔ جلدی میں فارا سے ریموٹ نیچے گرا تھا، لاک نہیں کھلا، لیکن فرحاد کی آواز بابو اس کے کانوں میں جا رہی تھی، جو مسلسل بول رہا تھا، ہیلو فارا، فارا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں موبائل ہلکے سے دور پھینکا، زور سے اس لیے نہیں کہ نیا لینا پڑتا پھر، اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے سانس لیے، ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر تک اوپر کیے، 3-4 بار گہرے سانس لیے تھے اور پرسکون ہو کر موبائل پکڑا، لاک کھولا اور کوئی ایپ کھلی تھی جس کی وجہ سے لاک لگا تھا۔ اس نے آرام سے ایپ بند کی اور کال منقطع کر کے لال بٹن پر انگلی رکھی اور کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ ابھی کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ فون پھر بجنے لگا، اور وہی نمبر تھا۔ فارا نے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھ کر ہاتھوں میں سر تھاما تھا۔ فون بجے بند ہو، بجے بند ہو، کوئی 10 مرتبہ سے تو اوپر ہی یہ سب چلتا رہا، جب اس کا صبر جواب دے گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا؟ فون اٹھا کر وہ دھاڑی تھی۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، فرحاد بھی غصے سے بولا۔ کیوں کر رہے ہو ٹرائی؟ اتنا نہیں پتا کہ اگر کوئی فون نہ اٹھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کرنا چاہتا ہوں نا بات، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ڈٹائی پر فارا نے دانت کچکچائے تھے۔ تم فرحاد کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہیے تمہیں؟ فی الحال تو یہ جاننا چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ سب کیا شروع کرنا چاہ رہے ہو تم؟ بچی سمجھا ہے کیا؟ نہیں، بیوی سمجھا ہے، اور ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں کیا۔ تم کرنے دو شروع۔ فرحاد تم حد سے گزر رہے ہو، میرے ساتھ یہ بیوی والی بات مت کرنا آئندہ۔ بیوی ہو تو بیوی والی بات ہی کروں گا نا۔ اس بات کا جواب دیے بنا فارا نے فون کاٹا تھا اور خود پر قابو پانے لگی۔ اس پل اسے اتنا غصہ تھا کہ غصے کی شدت سے چہرہ گرم ہو رہا تھا۔ مان فون پھر بجنے لگا۔ فارا نے فون پکڑا اور آف کر دیا۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے فون رکھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی تھیں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے مشکل کبھی آسان ہوتی ہے بھلا، یا تکلیف کم ہوتی ہو؟ جو بھی تھا،
اس کی آنکھ میں آنسو تک نہ آیا تھا۔ سوچوں سے دماغ پھر پھٹ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی پرسکون کیفیت کے بعد پھر سے وہی تکلیف جاری ہو چکی تھی جس نے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ اف! فرحاد نے فون ٹیبل پر پٹکا تھا، اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ اتنے مہنگے برانڈ کا فون ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ نمبر آف جا رہا تھا۔ اندر کہیں اس کی مردانہ انا کو چونٹ پڑی تھی۔ فارا کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہ تھی۔ سر آفس کے لیے جو بھی چینجنگ کروانی ہے بتا دے، بابر صاحب نوک کر کے اندر آتے ہوئے بولے۔ پیچھے 2 لڑکے بھی تھے۔ گہرا سانس لے کر فرحاد نے خود کو کمپوز کیا اور سر ہلا کر کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ آؤ فارا، کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ آج چھٹی تھی پھر بھی اتنا لیٹ آئی ہو۔ آنٹی کے لہجے میں تشویش اور ہلکی پھلکی سی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بالکل امی، پوچھیے اس سے۔ میں اسکول سے آ گئی لیکن یہ اب آ رہی ہے نیچے۔ محترمہ کو چاہیے تھا کہ میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہوتی، سوہا کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ سوری آنٹی، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی تھی، صبح دیر تک سوتی رہی، پتہ ہی نہ چلا۔ اور سوری سوہا، تم اسکول سے تھکی ہوئی آئی اور کچن میں مصروف ہو گئی۔ ارے یار، میں مذاق کر رہی ہوں، روز کی روٹین ہے، کچھ زیادہ نہیں لگتا۔ ویسے بھی بریانی تو امی نے بنا لی تھی، میں بس سلاد کاٹ رہی تھی، باقی نصرت امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ باجی جی، برتن رکھوں ٹیبل پر؟ نصرت کچن کے دروازے پر آ کر بولی۔ ہاں لگا دو، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، سوہا بولی تو وہ بھی کچن کی جانے پڑی۔ بہت مزے کی بنی ہے آنٹی۔ کھانا شروع کرتے ہی فارا نے کہا تو آنٹی محبت سے مسکرا دی۔ دل تو اندر سے بجھا ہوا تھا لیکن کوشش کر رہی تھی خود کو کمپوز رکھنے کے لیے، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ تم بیٹھو سوہا، میں رکھتی ہوں برتن اور چائے بھی بناتی ہوں۔ سوہا کو ٹوکتے ہوئے وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ سوہا کی امی نیچے پورشن میں 5 مرلے پر بنے گھر میں رہتے تھے اور اوپر والے پورشن میں فارا تھی، کرایہ دار کی حیثیت سے۔ سوہا کے 1-2 رشتہ دار بھی قریب ہی رہتے تھے۔ 3 سال پہلے اس کے ابو وفات پا گئے تھے۔ سوہا کا ایک بھائی جو فیملی سمیت سعودیہ سیٹل تھا، 1.5 سال بعد چکر لگا لیتا تھا۔ سوہا کے والد عزت دار انسان تھے، محلے کے لوگ ان کی عزت کی قدر کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی محلے والوں نے ان کی فیملی کا احترام کیا تھا۔ سوہا کا رشتہ اس کی خالہ کے گھر طے تھا، اس کا فیونسی بھی سعودیہ میں تھا۔ شادی 2 سال بعد طے تھی۔ سوہا بتا رہی تھی تمہاری جاب ختم ہو گئی۔ چائے پیتے ہوئے آنٹی نے اسے دیکھا۔ جی آنٹی، کوئی بات نہیں بیٹا، میں عادل سے کہتی ہوں اگر کوئی اچھی جاب ہو تو، آنٹی نے اسے تسلی دی۔ فارا آگے سے خاموشی سے مسکرائی۔ فارا تم بھی فری ہو؟ چلو آج بازار چلتے ہیں، مجھے جوتا لینا ہے، امی کی اینک کا شیشہ بھی چینج کروانا ہے۔ سوہا کو یاد آیا تو بولی، ٹھیک ہے چلتے ہیں، 3 بج گئے ہیں، آدھے گھنٹے بعد نکلتے ہیں۔ فارا نے بھی حامی بڑی تو سوہا نے سر ہلایا۔ پھر بھی انہیں نکلنے میں گھنٹہ لگ گیا۔ جب وہ لوگ واپس آئیں تو شام ہو چکی تھی۔ فارا رات کا کھانا کھا کر ہی اوپر آئی تھی اور بہت حد تک بہل چکی تھی۔ اس کا خیال ہے میں اس سے ڈر جاؤں گی، بھاگ جاؤں گی۔ اب اگر اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، منہ توڑ دوں گی اس کا۔ نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اس کے اندر ایک نیا عزم، نئی ہمت آئی ہو جیسے۔ سب باتوں کو جھٹک کر وہ 11 بجے ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس چیز کو سر پر سوار کر کے وہ خود کو کمزور بنا رہی ہے، جو وہ نہیں ہے۔ تنہا معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت خود کرنے والی لڑکی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، آج گھر نہیں جانا کیا؟ خرم نے فرحاد کو معمول سے ہٹ کر کلب میں بیٹھے دیکھ کر کہا۔ عموماً وہ 10 بجے ہی نکل جاتا تھا، حد 11 ہو جاتی، لیکن آج تو 11 سے اوپر ٹائم ہو رہا تھا۔ نکل رہا ہوں۔ سگریٹ کا کش لیتا وہ سنوکر کی گیم دیکھ رہا تھا جو آخری مراحل میں تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے؟ وہ جس انداز میں بولا تھا وہ اس کے الفاظ کے بالکل برعکس تھا۔ خرم سمجھ گیا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو خاموش ہو کر وہ بھی دلچسپ ہوتی گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گیم ختم ہوتے وہ اٹھا اور مل کر باہر کو نکلا۔ تاثر یہی دیا کہ وہ گیم کی وجہ سے اتنی دیر بیٹھا، لیکن خرم اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مذکور تھیں، اور آج اس نے لگاتار 4 سگریٹ پیے تھے۔ عموماً وہ ایک لیتا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں۔ گاڑی کا لاک کھول کر دروازہ پکڑے وہ یوں ہی کچھ پل کھڑا تازہ ہوا میں لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب بڑھائی، اپنے نہیں فارا کے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے گھر کے باہر تھا۔ گاڑی سے اتر کر نیم پلیٹ پر لکھے ایڈریس سے کنفرم ہو گیا، یہ وہی ایڈریس تھا جو فارا کے ڈاکومنٹس میں تھا۔ یہاں رہتی ہے، لیکن کس کے ساتھ رہتی ہوگی؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوال دماغ میں گھوم رہے تھے۔
فرحاد نے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کیا. اب بیل گئی تھی ورنہ دوپہر کے بعد سے نمبر آف تھا، لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی. فرحاد گاڑی میں بیٹھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی 16-17 کال کیے، لیکن نو رسپانس. گاڑی سٹارٹ کرتا گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالتا. اس نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈالی تھی. گھر آنے تک وہ مسلسل کال کر رہا تھا، لیکن بیل جا کر بند ہو رہی تھی. اب یا تو فارا اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی یا موبائل سائلنٹ پر تھا. کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیے اور لیپ ٹاپ آن کیا اور سودیا کال میں لائی. ہاں بھائی کیسا ہے؟ سلام دعا کے بعد فہیم بولا تھا، لیکن اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا. فہیم کا بیٹا اس کی گود میں تھا جسے وہ بہلا رہا تھا. ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں. بھابھی اور بچے؟ بھابھی کچن میں اس کے لیے دودھ بنا رہی ہے. باقی بچے سو چکے، لیکن اسے نیند نہیں آتی. وہ ساحر کو گھورتے ہوئے بولا جو منہ بسورے رونے کی تیاریوں میں تھا. اچھا. فرحاد نے مسکرا کر ساحر کو دیکھا، لیکن وہ یوں ہی منہ پھلائے رہا. تم سناؤ، نئی کمپنی کا کیا حساب کتاب ہوا؟ آج انٹرویو فائنل ہوئے ہیں. پرانے سٹاف سے 2 فیمیل ہیں اور 3 میل. باقی نئے سٹاف کے لیے آفس میں کچھ چینجنگ ہو رہی ہیں. وہ ہو جائیں اس کے بعد انٹرویو رکھیں گے. فرحاد تفصیل بتانے لگا. اور پرانا آفس کو عاصم ہی دیکھ رہا ہے. جی بھائی، میں بھی ادھر چکر لگا لیتا ہوں کیونکہ ابھی یہاں اتنا کام نہیں ہے. چلو اچھا، گڈ لک. فہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی اپنی بیگم کو بھی آواز لگائی. اب آ بھی جاؤ مریم. بھائی، فرحاد بولا تو فہیم نے اسے دیکھا جو سنجیدہ تھا. بھائی فارا مل گئی. اسی پل مریم نے آ کر ساحر کو پکڑا تھا. فہیم نے اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھا. کیا؟ فرحاد نے گہری سانس بھری. فارا اکرام مل گئی. فہیم کچھ لمحے تو حیران سا چپ رہا. کہاں، کیسے، واقعی؟ میرا مطلب تم ملے اس سے؟ فہیم نے ڈھونڈ کر ہینڈ فری لگائی اور کمرے سے باہر نکل آیا. جی ملا ہوں اس سے. اچھا، کیا بات ہوئی؟ فہیم کو شدید تجسس ہو رہا تھا. کچھ خاص نہیں. میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، اس نے تم سے بات تک نہیں کی ہوگی. فہیم کے یقین بڑے انداز پر فرحاد کچھ پل چپ رہ گیا. نہیں خیر، بات تو کی ہے، لیکن فہیم کو فرحاد بجھا بجھا سے لگا. لیکن وہ بہت ناراض ہے، یعنی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا. فرحاد کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیسے بتائے. فرق کس بات کا پڑنا؟ تم لوگوں کے کون سا اچھے تعلقات تھے؟ شکر کرو اس نے تم سے بات ہی کر لی. فہیم جھجکے بنا بولا. صحیح کہا، وہ بہت بدل گئی ہے. اتنی مچور اور پورے اعتماد تو پہلے بھی تھی. فرحاد نے گہری سانس بھری. خوبصورت بھی ہو گئی ہے کیا؟ فہیم لاپرواہی سے بولتے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. فرحاد کہیں گم ہو جیسے. کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ نہیں، آفس سے متعلق. اچھا، تو آفس میں ملی ہے؟ فہیم نے پوچھا تو فرحاد نے تھوڑی سی تفصیل بتائی. لیکن اب نہ وہ آفس آ رہی ہے، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی. فرحاد کے لہجے اور چہرے پر فکر و پریشانی تھی. اسے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے تم خود سے تو پوچھ لو. فہیم کی بات پر وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ خود سے پوچھوں؟ اپنے دل؟ کس لیے تم اسے دوبارہ ملنا چاہتے ہو؟ جو رشتہ تم دونوں کے درمیان ہے اسے نبھانے کے لیے یا صرف دل پر سے ملال ختم کرنے کے لیے؟ فہیم کی بات پر فرحاد خاموش ہوا تھا. چلو یہ بتاؤ، اسے جب تم نے دیکھا تو پہلی چیز کیا آئی تھی تمہارے دل و دماغ میں؟ اسے دیکھ کر سکون ہوا کہ وہ ٹھیک ہے. وہ اپنے احساسات کھل کر نہ بتا سکا، جبکہ اسے حقیقت میں پچھلا سب بھول گیا تھا. لیکن اب جانے دل کو کون سے اندیشے گھیر رہے تھے. ایک بوجھل پن سا چھایا تھا. وہ تو مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے بتایا. آفٹر آل وہ ہماری کزن ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ لہجہ تھکا ہوا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بازی پلٹ چکی ہے. ایک وقت تھا کہ اسے انتظار تھا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ. اب تمہیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ایسا چاہتی ہے کہ نہیں. فہیم کی بات سنتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے اوپر مائی جیم تھا. اور وہ نہیں چاہے گی ایسا. فرحاد کی نظروں میں اس کا نفرت بھرا چہرہ گھوما. تو تم زبردستی نہیں کر سکتے نا؟ شاید چاہ کر بھی. فہیم کہہ کر خاموش ہوا. کیوں نہیں کر سکتا میں؟ میری بیوی ہے وہ. اگر میں چاہوں تو ابھی پکڑ کر لے آؤں. آپ بھی جانتے ہیں مجھے. فرحاد ٹھوس انداز میں بولا. جانتا ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو یہ بات انا کا مسئلہ بنا کر جذباتی ہونے والی نہیں. خیر اچھا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فہیم نے ہلکے پھلکے انداز میں بات ختم کرنا چاہی. اور اماں کیسی ہیں؟ شام میں بات ہوئی میری. آپ کو معلوم ہی ہے بھائی، ویسی ہی کنڈیشن ہے اور ان کو ٹائم نہیں دے پاتا. کبھی کبھی یہاں آفس سیٹ کر کے سب بابر کے سپرد کروں گا. خود ان کے پاس جاؤں گا کچھ دنوں کے لیے. میں بھی اس منتھ کے لاسٹ میں آؤں گا. تم فکر مت کرنا. جی، اور فارا کو میرا سلام کہنا. آخر میں وہ شرارتی ہوئے تو فرحاد نے گہری سانس لی. فی الحال تو وہ جاب پر نہیں آ رہی میری وجہ سے.
آ جائے گی، لیکن ابھی پہلے تم خود فیصلہ کرو کہ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو اسے طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ طلاق اتنا آسان ہے کیا؟ ساری زندگی برباد کرنے سے تو بہتر ہے۔ فہیم کی بات پر فرحاد خاموش ہو گیا۔ لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ فیل ہوتا ہے اس کے لیے؟ پتہ نہیں۔ اس کے انداز پر فہیم نے گہری سانس لی تھی اور خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پاگل، ابھی خود کو نہیں معلوم کہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ فہیم سر جھٹک کر اندر بڑھا۔ فرحاد کے اندر کئی بے چینی نے پھر سے زور پکڑا تھا۔ اس رات فارا سکون سے سو رہی تھی، لیکن فرحاد نے رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ فارا صبح اٹھی تو فریش تھی۔ 7 بج رہے تھے۔ کافی دیر بعد آج اس نے صبح کی واک کا سوچا۔ جاگرز پہن کر جب نیچے آئی تو سوہا بھی اسکول جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ اس نے آنٹی کو سلام کیا۔ سوہا اسے اور آنٹی دونوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر کو آ گئی۔ آنٹی نے اسے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ سوہا جا چکی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ سامنے کھڑی گاڑی پر اس کا دھیان نہیں گیا تھا، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے فرحاد باہر آیا تو فارا کی ساری بے دھیانی دھیان میں بدلی تھی۔ وہ حیران سی اسے قریب آتے دیکھے گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فارا نے اس کے سنجیدہ تاثر غور سے دیکھے۔ شکل سے لگ رہا تھا وہ رات کا جاگا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں شکل صحیح کہہ رہی تھی یا نہیں۔ اوکے۔ فارا نے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ چلو، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف مڑا۔ کہاں؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ سامنے جا کر لیفٹ مار کے پارک ہے، ہم وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ فارا کے ناگوار انداز پر وہ پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ فارا کہہ کر قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ پلٹ کر گاڑی تک گیا، گاڑی سٹارٹ کی۔ فارا کی نظروں کے سامنے گاڑی سن سے گزری اور فارا کے دیکھتے دیکھتے موڑ چکی تھی۔ اف، مجھے کیا ہوا؟ میں نے کیوں حامی بڑی بات کرنے کے لیے؟ فارا نے دانت کچکچائے۔ فارا جب پارک کے گیٹ تک پہنچی تو وہ گاڑی سے باہر آیا۔ فارا آگے تھی اور وہ کچھ قدم پیچھے۔ ایک بینچ کے قریب جا کر فارا بینچ کے کنارے پر بیٹھی۔ فرحاد خاموشی سے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس ٹائم پارک میں اتنا رش نہیں تھا۔ ٹریک پر کچھ لوگ واک کر رہے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ فارا کو الجھن ہوئی، یہ بات کیوں نہیں کر رہا اب؟ کیا بات کرنی تھی؟ فارا نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ فرحاد نے دیکھا، وہ بنا جھجکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر فارا کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ پلیز، تمہیں کوئی بات کرنی ہے یا میں جاؤں؟ فارا نے اپنا چہرہ واپس موڑ لیا۔ دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر جمی فرحاد کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم آفس کب آ رہی ہو؟ یہ پوچھنا تھا تم نے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب میں تمہیں اسی دن دے آئی تھی۔ وہ تنزیہ ہوئی۔ اس کے انداز پر وہ خاموش ہو گیا۔ آفس آ جانا، اگر تم میری وجہ سے جاب چھوڑ رہی ہو تو میں آفس نہیں آؤں گا۔ وہ رک کر بولا۔ نظریں فارا پر تھیں۔ اچھا، اور یہ سب تم میرے لیے کیوں کرو گے؟ فارا نے اس کی طرف اب رخ کیا تھا۔ کیا یہ جاننا بہت ضروری ہے تمہارے لیے؟ وہ صاف لہجے میں بولتا فارا کو لب بیچنے پر مجبور کر گیا۔ بس یہی بات تھی؟ فارا نے نظروں کے تعلق کو توڑا، سامنے دیکھنے لگی۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں، وہ بلا جھجک بولا۔ فارا کو اسے ایسے جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ میری وجہ سے اپنی نوکری مت چھوڑو۔ میری پرواہ تو تمہیں ویسے بھی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ فرحاد جانے کیا جاننے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اپنا خیال رکھنا فارا، اور میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھا اور جانے لگا۔ فارا نے اس کے سب باتیں لب بینچے سنی تھیں۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا، لیکن جو اب اس وقت پچھلے حوالے پچھلی باتیں کھول دیتا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی فرحاد نے اسے نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ اتنے سال بعد اگر وہ ملے ہیں تو صرف ایک اتفاق ہی تھا، اور وہ اسے ایک اتفاق ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ اسے ملی تھی وہ ضرور ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن اب وہ خود کو باور کروا چکی تھی کہ فرحاد اس کی زندگی میں صرف باس کی حیثیت سے ہی آیا ہے، اور اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگلے 2 دن بھی وہ یوں ہی گھر میں رہی، لیکن تیسرے دن اسے فون آیا آفس سے بسما کا۔ بسما مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ یوں تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن فارا کی کسی کے ساتھ اتنی دوستی ہو ہی نہیں پائی تھی۔ کیسے فون کیا؟ یار تم آفس کب آؤ گی؟ میں بور ہو جاتی ہوں۔ ابھی تک نیا سٹاف بھی نہیں آیا۔ سر متین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم وجہ بتائے بغیر چھٹی پر ہو۔ کچھ ریزن تھی۔ تم بتاؤ آفس میں کیا چل رہا؟ فارا نے بات پلٹی۔ کچھ نہیں یار، ابھی تو کچھ خاص نہیں۔ فرحاد سر نے کچھ بدلاؤ لانے ہیں آفس میں، اس کے بعد ہی کام شروع ہوگا۔ تم کب آؤ گی؟ دیکھتی ہوں، شاید میں کسی اور جگہ جاب دیکھ لوں۔
کیوں اتنی لکی ہو یار، پتہ ہے تمہیں اب یہ کمپنی پہلے جیسی نہیں رہنے والی، ہائی لیول پر آنے والی ہے، اور پرانے سٹاف سے صرف 5 بندے آفس میں ہیں، یہ ہمارا گڈ لک ہے، اور تم اسے ضائع کر رہی ہو، اور آج کل کہاں ملتی ہیں اچھی نوکریاں، 2-3 سال کو گھسنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر بندہ سیٹ ہوتا ہے، اور تمہیں یہ سب پتہ نہیں جیسے۔ فارا کو اس کی باتوں سے بالکل اختلاف نہیں تھا، وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بسما نے بہت بار سے آفس آنے کی تاکید کی اور فون رکھ دیا۔ فارا نے سوچا اسے ایک مرتبہ آفس جا کر دیکھنا تو چاہیے، اگر وہ جاب چھوڑنا بھی چاہ رہی تھی تو اس کا بھی تو پروسیس پورا کرنا ہوگا اسے۔ اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے گھر بیٹھ جانے سے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ اگلے دن وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو گئی، اپنے ٹائم پر آفس گئی تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بسما اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں، سر ابھی آئی نہیں، نئے کیبن بن رہے ہیں، کام چل رہا ہے، آج پورا ہو جائے گا، کل پرسوں انٹرویو ہوں گے، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں یار۔ بسما حسب توقع شروع ہو چکی تھی۔ مس فارا، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ انہیں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، روم میں رکھا انٹرکام بجا، بسما نے سن کر پیغام اسے دیا۔ فارا پوچھنا تو چاہتی تھی کون سا سر، لیکن پوچھا نہیں۔ روم کے باہر جا کر اس نے دروازہ نوک کیا، اندر سے بابر صاحب کی آواز آئی، وہ دروازہ کھولتی اندر گئی، اور ایک نظر میں ہی پتہ لگ رہا تھا کہ یہاں بھی بہت کچھ بدلا ہے۔ آئیے مس فارا بیٹھیے، بابر صاحب نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ فارا نگاہ ڈالے بغیر بھی کمرے میں فرحات کی موجودگی جان گئی تھی، جو روم میں ایک جانب رکھے صوفے پر ریلیکس سا بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ مس فارا، یہ ہماری نئی کمپنی جس کا نام اب دا ملک سنس ہے، یہ نیو کانٹریکٹ ہے آپ کے لیے، آپ ان میں شامل ہیں جو ہماری کمپنی کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو ہمارے ساتھ یہ 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ اس میں سب تفصیل موجود ہے، آپ تسلی سے پڑھ کر سائن کر دیجئے۔ بابر صاحب نے اسے فائل دیتے ہوئے تفصیل دی۔ اور اگر میں جاب نہ کرنا چاہوں، وہ بولی تو بابر صاحب بنا رکے بولے، نو پرابلم، جیسا آپ چاہیں، بلکہ بہتر ہوگا اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتی تو ہمیں بھی انفارم کر دیں، تاکہ ہم آپ کی پوسٹ کے لیے بھی انٹرویو فائل کر دیں۔ بابر صاحب انتہائی پروفیشنل انداز اپنائے ہوئے تھے۔ فارا سر ہلا کر رہ گئی، اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ میں آج آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں گی۔ شور، بابر صاحب پروفیشنل انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ فارا فائل پکڑتی اٹھ گئی، جانے کے لیے پلٹی تو اس کا رخ فرحات کی سمت ہوا تھا۔ فارا نے دیکھا وہ فائل کھولے موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا، پاس لیپ ٹاپ بھی کھلا پڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی فارا پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بابر صاحب، مجھے سعد صاحب سے ملنا ہے، انہیں فون کریے، ان کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم سیٹ کریے۔ فارا جب دروازے کے پاس پہنچی تو فرحات کی آواز آئی تھی، یس سر، بابر صاحب تائیدی انداز میں بولے۔ فارا دروازہ کھولتی نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ کانٹریکٹ ہے، پڑھنا ہے۔ ہاں میں کر چکی سائن، یار اتنی اچھی جاب چل رہی ہے، کیوں خود کو مصیبت میں ڈالنا، 2 سال کا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا، اور کوئی اتنے سخت رولز بھی نہیں ہیں، اگر چھوڑنا ہو تو 2 مہینے پہلے اطلاع دینی ہوگی۔ فارا فائل کھول کر پڑھنے لگی۔ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی سر، اوکے۔ فون بجا تو بسما سن کر کھڑی ہو گئی۔ فارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر فرحات نے بلایا ہے، سر سید بھی آ رہے ہیں، شاید میٹنگ ہو، میں سر کی بات سن کر آتی ہوں۔ جب تک وہ واپس آئی وہ فائل پڑھ چکی تھی۔ یار مجھے فرحات سر نے کام دیا ہے، کمپیوٹر یوز کرنے کے لیے دوسرے کیبن جا رہی ہوں، تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنا بیگ اٹھا کر وہ جاتے جاتے رکی تو فارا کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بسما نفی میں افسوس بڑے انداز میں سر ہلاتے پلٹی تھی۔ وہ گئی تو فارا نے فائل پر سر رکھا اور پین سے میز پر یوں ہی بے مقصد لکیریں بنانے لگی۔ فارا اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی، باہر سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ یوں ہی جانے کتنا وقت وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھتی رہی، چونکہ اس وقت جب ٹیبل پر پڑا فون بجا۔ فون کی رنگ ٹون اس کے موبائل کی نہیں تھی۔ وہ پلٹی تو دروازے پر فرحات کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، اس کے دیکھنے پر بھی فرحات نے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ فارا نے دیکھا ٹیبل پر فائل کے اوپر اس کے فون کے ساتھ بڑا فون بج رہا تھا، جو بسما کا تھا اور وہ یہاں بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون تک جاتی، فرحات قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کبھی کبھی فارا کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، اجنبی بن کر بھی اجنبی نہیں بن پا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ دیکھتی رہ گئی اور وہ اس کے بے حد قریب آ کر جھکا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے فارا کو گھیرا، لیکن اس مہک میں فرحات کی سانسوں کی تپش بھی تھی۔ وہ فرحات کے حصار میں تھی۔ فون کی آواز ایک دم تیز ہوئی تھی اور فارا کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ نہ سمجھی کی کیفیت میں وہ سامنے بجتے فون کو دیکھنے لگی۔ فون بج کر بند ہو گیا۔ فارا کو لگا وہ کہیں اور ہی ہے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ دل کی دھڑکنیں بے ہنگم سی، کبھی تیز کبھی مدھم تھیں۔ اسے نہیں پتا تو فائل پر
सर रखे हुए थी, बोरियत से आंखें बोझल सी हो रही थीं। आंखें बंद करके वो कब नींद में गई उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। वो हैरान थी, शदीद हैरान। उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। चलो नींद आ भी गई, लेकिन ये ख्वाब कैसा था? उसने पलटकर खिड़की की जानिब देखा। यूं लगा वो खुद वहाँ देख रही हो और फरहाद उसके करीब खड़ा है। क्या हुआ? हेलो फारा। बिस्मा उसके सामने कुर्सी पर आकर बैठी थी। फारा को साकित खिड़की की जानिब देखते हैरान हुई। फारा। अब के बिस्मा ने उसका हाथ हिलाया तो वो डर कर पलटी। क्या हुआ? बिस्मा हैरान हुई। कुछ नहीं। फारा ने खुद को संभाला। बिस्मा हैरान सी उसे देख रही थी कि फिर फ़ोन बजा। यार, मैं अपना फ़ोन यहीं भूल गई थी। एक तो काम में कुछ याद नहीं रहता। बिस्मा फ़ोन पकड़ते हुए बोली। फारा का गला खुश्क हो रहा था। पानी देखा तो बोतल खाली थी। वो बोतल पकड़े बाहर निकली थी। डिस्पेंसर से पानी भरा और वहीं बेंच पर बैठकर पीने लगी। ये नहीं, ये मेरे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था और ना है, लेकिन फिर ऐसे कैसे? मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी किस्मत को। इस तरह की खुशफहमियाँ तो मैंने कभी पाली नहीं थी और कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ और क्यों? वो एक हाथ बोतल में पकड़े दूसरे हाथ में सर थामे बैठी थी कि पास से फरहाद के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए उसी तरफ आ रहा था। फारा खुद को संभालती सीधी हो बैठी, पानी पीने को बोतल मुंह से लगाई, नज़रें अपनी सिमत आते फरहाद पर ठहरी। और उस वक्त फरहाद उसे बहुत अलग लगा था। नेवी ब्लू सूट में उसकी साफ रंगत मज़ीद अच्छी लग रही थी। फारा जानती थी वो जिम करता है, कोई ना भी जानता हो। ये उसकी जिसामत बता देती थी। फरहाद और बाबर साहब करीब आए तो उसने रुख मोड़ लिया। फरहाद ने उसका रुख मोड़ना महसूस किया। वो बाबर साहब से बात करता आगे बढ़ गया। फारा ने देखा कि वो गुजर चुके हैं। फारा की नज़रें फिर से फरहाद की पुश्त पर जमी थी और जब तक वो गायब नहीं हुआ उसने पलकें नहीं झपकी थी। अपनी हरकत पर ध्यान देते हुए फारा का दिल किया कि वो आधी बची पानी की बोतल अपने ऊपर ही खाली कर ले। वो झुंझला कर उठी थी। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है, तुम्हें जॉब जारी रखनी चाहिए। आदिल आइसक्रीम बड़ा चम्मच मुंह में डालता हुआ बोला। सोहा, आदिल और फारा इस वक्त टीवी के सामने बैठे आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आदिल सोहा का मामूजाद था। सोहा के मामू और मामी आंटी के पास बैठे थे और वो तीनों उधर। जब फारा ने उनसे अपना मसला शेयर किया। वैसे जॉब छोड़ने की वजह भी समझ नहीं आ रही फारा। इतनी अच्छी जॉब छोड़ोगी क्यों तुम? आदिल की बात पर सोहा ने भी सवालिया अंदाज में उसे देखा। कुछ नहीं, बस यूं ही। फारा क्या बताती। अरे बाबा, यूं ही करके मत करना, आजकल मिलती कहाँ नौकरियाँ। पढ़े लिखे बेचारे जूतियाँ घिस रहे हैं। आदिल का अंदाज समझाने वाला था। और अगले दिन सुबह कैबिन में पड़ी फाइल पर फारा ने दस्तखत कर दिए थे। वो फाइल देने रूम में गई तो ऑफिस में कोई नहीं था। वो बाहर जाने को पलट रही थी जब फरहाद कमरे में दरवाज़ा खोलते अंदर आया। फारा वहीं खड़ी रह गई। ये फाइल। वो आकर कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर रहा था। उसे देखकर उसने कोई बात नहीं की। फारा को खुद ही बोलना पड़ा। कैसी फाइल? प्लीज़ बैठिए। उसकी जानिब देखे बिना वो फाइल खोलते हुए बोला। मैंने साइन कर दिए हैं, जॉब जारी रखूँगी। फारा खड़ी रही। ओके, यहाँ रख दें। अब वो मोबाइल में मसरूफ़ था। यस बाबर, आप कहाँ हैं? ओके, कितने बजे तक? फरहाद ने घड़ी देखी। मुझे आज शाम की फ़्लाइट से लाहौर जाना। ये सब जल्दी होना चाहिए। ओके मिस फारा, आपको कोई और बात करनी है? अब उसने सवालिया अंदाज में उसे देखा था। नहीं। फारा ने कुछ पल उसे देखा और फिर बाहर निकल गई। इसे ऐसे ही करना था। वो ऐसा ही था। मुझे क्यों अजीब लग रहा है? क्यों बुरा लगा मुझे? नहीं लगना चाहिए बुरा, बिल्कुल भी नहीं। उसने सख्ती से खुद को बावर करवाया। फारा इकराम की कहानी कुछ अलग नहीं थी। माशरे में बहुत सी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। फारा अपने बाप को नाम की हद तक जानती थी, इकराम अली, जिससे उसकी माँ ने भागकर शादी की थी। उसका बाप उसकी पैदा होने से पहले उसकी माँ को छोड़कर जा चुका था। माँ के पछतावे के दिन शुरू हो चुके थे, जिसके लिए माँ बाप को छोड़ा। उसके छोड़ने के बाद माँ बाप के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी हालत से मजबूर होकर गई थी, ये जानते हुए भी कि वो इसे कबूल नहीं करेंगे। और उसकी माँ सही जानती थी। उसकी हालत पर भी उसके भाई ने उस पर हाथ डाला था। वो तो ऐसी बहन जो जाने किसके साथ मुँह काला करके आई थी और जाने किसका गन साथ लाई थी, मार ही देना चाहता था, लेकिन रुक गया अपनी माँ के आंसू और फरियाद की वजह से। अदील की माँ, आज तूने उसे बचा तो लिया है, लेकिन मुझे ये इस घर में नज़र ना आए, और जब मैं मरूं तब भी इसको मेरा मरा मुँह न दिखाना। फारा के नाना की गूंज चार किनार के घर में हर जगह गूंजी थी। फारा की नानी ने बाद में उसकी माँ से कुरान पर हाथ रखकर पूछा था कि ये बच्चा जायज़ है या नाजायज़।
تیری قسم ماں، اس پاک کلام کی قسم، اس نے نکاح کیا تھا مجھ سے۔ فارا کی ماں کہہ کر پھپک کر رو پڑی۔ کچھ تو عزت بچی رہ گئی تھی۔ کملیے، تو جانتی ہے رب جانتا ہے، دنیا جان کر بھی نہیں جائے گی۔ کیا کر دیا تو نے اپنے ساتھ؟ فارا کی نانی خود بھی بیٹی کے ساتھ رونے لگی تھی۔ کہاں کمی چھوڑی تھی میں نے تیری تربیت میں؟ بول۔ نہیں ماں، تیری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اندھی تھی، مجھے ٹھوکر کھا کر ہی عقل ہونی تھی۔ ایسی ٹھوکر کا کیا فائدہ بدبختے، جسے کھانے کے بعد تو خالی ہاتھ رہ گئی، رسوا ہو گئی۔ عزت ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ ماں تھی چاہ کر بھی دل سخت نہ کر پائیں۔ بیٹی کے دکھ کو بھی رو رہی تھی اور اپنے دکھ کو بھی۔ وقت گزرا، دور پڑے گاؤں میں ان کے رشتہ دار تھے۔ اسما کو وہاں بھیج دیا، بچی کی پیدائش ہوئی، فارا اکرام اس دنیا میں آئی۔ فارا کی نانی ماں کا فون پر رابطہ تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شوہر کی سخت سست سن کر بیٹی کو ملنے آئی تھیں۔ اس وقت تک فارا 4 مہینے کی ہو چکی تھی۔ نواسی کی موہنی صورت دیکھ کر بھی پیار نہ آ سکا، بس اوپرلے دل سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسما نے محسوس کیا تو سوئی فارا کو چھوڑ کر ماں کو لیے باہر آ گئی۔ تیرے باپ نے پیغام بھیجا ہے، اسے چھوڑ دے یہیں، تو میرے ساتھ چل۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ 15 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اسما بولی تھی۔ ماں جان کو اس کا اتنی جلدی جواب دینا حیران کر گیا۔ تو سوچ سمجھ کر بول رہی ہے نا، تیرے باپ نے پھر کبھی تجھے ملنے نہیں دینا اس سے۔ جب اس کے باپ نے اس کی فکر نہ کی تو میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کروں؟ ماں جان نے گہری نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ اسما عاجز ہو چکی تھی۔ ماں ہے تو، دل نہیں پھٹ رہا یہ سوچ کر کہ کبھی نہیں مل پائے گی اسے؟ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے اس کے تاثرات جاننے چاہیں۔ ماں جان، میں یہاں 1 سال سے اس قید میں ہوں۔ 1 سال، اگر ساری عمر رہی نا تو مر جاؤں گی، اور اس کا باپ عیاشی بڑی زندگی گزارے گا تو میں کیوں، صرف میں کیوں اس کی وجہ سے خود کے لیے مشکلیں کھڑی کر دوں؟ بابا جان جہاں کہیں گے شادی کر لوں گی، وہ زندگی اس زندگی سے تو بہت بہتر ہوگی نا۔ اسما اندر تک بڑی بیٹھی تھی، آزائشوں سے بڑی زندگی گزاری تھی۔ کہاں سے لاتی اتنا حوصلہ ایسی زندگی کا، جس میں بس ضرورت کا روٹی کپڑا مل رہا تھا؟ من چاہا تو دور کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ تیرے باپ اور بھائی کا دل تم دونوں کے لیے نرم ہو جائے، تو کون اپنائے گا اس کے ساتھ مجھے، اور میرے ساتھ اسے؟ بہتر یہی ہے اسے چھوڑ دوں۔ اس کا ساتھ میرے لیے اور میرا ساتھ اس کے لیے دونوں ہی مشکل ترین ہیں۔ لوگ اسے میری وجہ سے گالی دیں گے اور مجھے اس کی وجہ سے۔ بہتر ہے وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے سوچ لوں کہ ہم دونوں مر چکے ہیں۔ ماں جان نے گہری سانس بھری۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور ننھی فارا اس وقت اپنی ماں کی ترجیحات میں سے نکل گئی تھی۔ ماں جان کو بچی سے کیا لگاؤ ہونا تھا جب اس کی خود کی ماں اس کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی تھی؟ تو فارا اکرام تو اپنی پیدائش کے 4 ماہ بعد ہی اکیلی تھی، اور زندگی کے اتنے لمبے سفر پر اسے اکیلے ہی رہنا تھا۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کی بات تھی۔ دی ملک سنس کی تمام کام مکمل ہو چکے تھے، نئے لوگ جوائن کر چکے تھے۔ فارا HR ڈپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کا نیا ہیڈ آیا تھا۔ باقی آفس میں اور بھی تبدیلیاں تھیں۔ 2 ہفتوں سے کام ریگولر ہو رہا تھا۔ نئے ہیڈ کو 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ فارا کو وہ ضرورت سے زیادہ ہی پراعتماد لگا تھا، اور ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ خیر، فارا کو اپنے کام سے مطلب تھا جو وہ خاموشی سے کر رہی تھی۔ فرحاد کا دوبارہ اس سے سامنا نہ ہوا۔ یہاں کے سب معاملات کو ویسے بھی بابر صاحب اور متین صاحب ہینڈل کر رہے تھے۔ فرحاد ان سے ہی سب معلومات لیتا تھا، جس وجہ سے فارا سمیت ان سب کا فرحاد سے کم ہی رابطہ تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس بات نے کہیں اندر فارا کو دکھی کیا تھا، بہت زیادہ دکھی۔ فرحاد اس سے لا تعلق ہی تھا۔ یہ بات ٹوٹے کانچ کی طرح اندر ہی اندر دل پر چبھ رہی تھی۔ زخمی دل اور زخمی ہو رہا تھا۔ فارا چاہے لاکھ اس بات کو رد کرے، لیکن یہ سب اندر کہیں تو ہلکی آنچ کی طرح سلگ رہا تھا۔ خود کو جتنا بھی مضبوط بتاتی، لیکن کسی لمحے ایسی سوچ آتی کہ لگتا دل خالی سا ہو گیا ہے۔ مس فارا، یہ فائل سر کو دے کر آئیے۔ ان کا نیا ہیڈ اسامہ اس کے ٹیبل پر فائل رکھ کر بولا۔ فارا جو کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی، ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، فارا نے بہت ضبط کر کے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتا اپنے ٹیبل پر گیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ فارا کو انتہا کا تحش آیا۔ وہ سارا کام فارا سے کروا رہا تھا، اور یہ فائل دینے کا کام کیا فارا کا تھا؟ پیون نہیں تھا کیا؟ آپ گئی نہیں مس فارا؟ وہ موبائل کان سے ہٹا کر بولا تھا۔ فارا جواب دیے بنا اٹھی، فائل دینے کے لیے آفس روم کی جانب گئی۔ نوک کیا۔ اندر سے خلاف توقع فرحاد کی آواز آئی۔ فارا کے جذبات ایک دم ٹھنڈے سے ہوئے تھے۔ وہ آج ہی آیا تھا شاید، پچھلے دنوں سے بابر صاحب ہی تھے۔ سر، یہ فائل آپ نے منگوائی تھی؟
वो टेबल पर फाइल रखते हुए बोली। फरहाद जो कोई और फाइल देख रहा था उसकी रखी फाइल उठाकर देखने लगा। वो पलटकर जाने लगी। क्या मैंने कहा आप जाइए। फारा का उठता कदम वापस हुआ था। गहरा सांस लेकर मुट्ठी बंद करती वो खुद पर काबू पाकर पलटी थी। वहाँ टेबल पर अहमद सन्स के नाम से एक फाइल होगी, मुझे ला कर दें। फरहाद के इशारा करने पर फारा टेबल तक गई। बहुत सी फाइल ऊपर नीचे पड़ी थी। पंजों के बल बैठकर फाइल को देखने लगी। उसी पल दरवाज़ा नॉक हुआ। यस। फरहाद की इजाज़त पर उसामा अंदर आया। सर आपको फ़ाइल मिल गई। जी मिल गई, बैठिए। शुक्रिया सर। उसामा और वो फ़ाइल के मुतल्लिक डिस्कस करने लगे, लेकिन फारा को फ़ाइल मिल के ना दे रही थी। उसने दोबारा फ़ाइल एक एक करके देखी, लेकिन मतलूबा फ़ाइल नज़र नहीं आई। क्या बकवास है, क्या मेरा काम फ़ाइल देना और ढूंढना ही है। वो बहुत बदमज़ा हो रही थी। उसामा की नज़रें पंजों के बल बैठी फारा की सिमत बार बार उठ रही थी। उसका दुपट्टा ढलक गया था, जिससे उसके कमर पर बिखरे बाल नज़र आ रहे थे, और जो वो फ़ाइल ना मिलने पर झुंझलाई हुई थी, बेखबर थी। फरहाद भी उसामा का मतवज्जा होना महसूस कर गया था, क्योंकि वो बातचीत में तवज्जो नहीं दे रहा था। फरहाद ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। फारा का दुपट्टा एक जानिब से ढलका हुआ था। उसके बाल जो कैचर में हल्के से फंसे थे, पूरी कमर पर बिखरे पड़े थे। शुक्र है उसी वक्त वो फाइल मिलने पर उठ खड़ी हुई थी और दुपट्टा दुरुस्त करती पलटी थी। उसामा नज़रें हटा चुका था, लेकिन फरहाद नहीं। सर ये थी फाइल। और फाइल फरहाद की जानिब बढ़ाती बोली। अंदाज एकदम अजनबी हुआ था। जी शुक्रिया। फाइल थामता फरहाद बोला। नज़रें अब भी उसी पर टिकी थीं, लेकिन फारा ने तवज्जो नहीं की। मिस फारा, आप बहुत टाइम लगाती हैं। सर मुझे ये बहुत सुस्त लगती हैं। उसामा ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक बनाया। जी उसामा साहब, क्योंकि बैठकर ताड़ना बहुत आसान काम है, इसमें एनर्जी नहीं लगती, जिस वजह से आप सुस्त और काहिल भी नहीं लगते। फारा बहुत जब्त करके बोली थी, लेकिन फिर भी लहजे में आन सी थी। सर क्या अब मैं जा सकती हूँ। वो उसामा का जवाब सुने बगैर ठंडे लहजे में फरहाद को देखकर बोली, आंखों में हद दर्जा सर्द महरी समोए। यस। फरहाद कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला था, नज़रें और लहजा गहराई लिए हुए था। फारा इसका जवाब सुनकर जाने को पलटी, और जब तक चली नहीं गई फरहाद की नज़रें उसी पर ही थी। जी उसामा, तो हम कहाँ थे। उसामा जो खुली बेइज्जती पर शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन दिल में लाया भी। यानी कि सीधा मुंह पर ही बोल दिया फारा ने। वो बेचुताब खाता खुद को कंपोज करके डिस्कस करने लगा। और जाते जाते एक आखिरी बात, मैं अपने ऑफिस में किसी का मजाक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, स्पेशल फीमेल स्टाफ को। इज़्ज़त सबसे पहले है, बाकी सब काम बाद में। और इस तरह फीमेल्स को अनकंफर्टेबल करना भी बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसे जॉब से निकालने का सोचेंगे नहीं, निकाल देंगे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। आखिर में फरहाद ने बिना किसी पसुपेश और लगी लिपटी रखे बगैर कहा था। ऐसी वार्निंग पर असामा का चेहरा एकदम तो फक हो गया। जी सर, आई अंडरस्टैंड। वो गले में अटका थूक निकल कर बोला। फीमेल को अनकंफर्टेबल से मुराद घूरना ही था, जो वो फारा को कर रहा था। गुड, यू कैन गो। फरहाद अब के रिलैक्स होकर कुर्सी से टेक लगाता बोला तो उसामा रूम से बाहर निकल गया। फरहाद ने लैपटॉप पर सीसीटीवी ऑन किया। ऑफिस के सब वर्कर्स पर कैमरा सेट किया गया था। उसने स्क्रीन पर नजर आते फारा वाली वीडियो पर क्लिक किया तो वो बड़ी हो गई। ढीले अंदाज में एक बाजू कोनी के बल सीधा था, जिसके हाथ पर ठोडी रखी थी, दूसरे हाथ से माउस घुमा रही थी। चेहरा बुझा हुआ था, साकित नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। और हम जिंदगी के उस मोड़ पर है फारा फरहाद मलिक, जिस मोड़ पर तुम मेरा बिल्कुल यकीन नहीं करोगी, और मैं यकीन दिला भी नहीं सकता कि पूरी बात तो वो खुद से भी नहीं कह पा रहा था, उसे कैसे कहता। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब